SNB Islamic channel. Alhamdulillah, a special Ramadan transmission is start now on SNB Islamic channel. In this blessed month, don't miss the inspiring and faith-strengthening speeches of Maulana Muhammad Hanif Awan on our channel. Stay connected with us to benefit from the blessings of Ramadan. Watch, listen and share these speeches as much as possible so others can benefit too. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के सामने आज चौथे पारे का ख़ुलासा बयान किया जाएगा। सूरह आल इमरान में जिन मज़ामीन को ख़ास अहमियत के साथ बयान किया गया उनमें इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का मज़मून भी है। तो चौथे पारे के आगाज़ में उसी मज़मून की मुनासबत से एक अहम हिदायत दी गई। वो हिदायत ये कि नेकी का कमाल दर्जा उस वक़्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह ताला की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ों को ना खर्च किया जाए। तो मतलूब तक पहुँचने के लिए महबूब की क़ुरबानी और इथार ज़रूरी है। आगे तहवील क़िबला का हुक्म नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा को अपना क़िबला ठहराया तो अहले किताब ने बड़ा शोर किया। कहने लगे जी बैतुल मुक़द्दस ये काबा से अफजल है, इसे ज़मीन पर अल्लाह का पहला घर होने का शरफ़ हासिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरतीब फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं बैतुल हराम 3 ख़ुसूसियात का हामिल है, बड़ी अहम। पहला ये कि रोए ज़मीन पर काबा सबसे पहली इबादतगाह है, यानी अल्लाह ने तरदीद फरमा दी कि अल्लाह रोए ज़मीन पर अल्लाह का जो पहला घर बनाया गया वो काबतुल्लाह है, ना कि मस्जिद अक्सा। और इसमें और भी फजीलत की निशानियाँ अल्लाह फरमाते हैं मौजूद है, जिनमें मकाम इब्राहीम है, जमज़म है और हतीम है। और जो इसमें हरम में दाखिल होता है उसे अमन हासिल हो जाता है। तो याद रखिए पूरे आलम में काबा से ज़्यादा शरफ वाली कोई इमारत नहीं है, इसलिए कि इसका हुक्म तामीर का ख़ुद रब्बे जलील ने दिया। इसका नक्शा हज़रत जिब्राइल अमीन ने बनाया और इसके मेमार तामीर करने वाले हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह थे और मुआविन और मज़दूर के तौर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काम किया। दुनिया भर में यही वो इबादतगाह है जिसकी ज़ियारत के लिए सफ़र करने का मुसलमानों को हुक्म दिया गया है। और याद रखिए जो शख्स भी सफ़र वगैरह के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो और हज की जो वजूब की शराइत हैं बाकी उस पर पाई जाएँ तो फ़ौरन हज करना फ़र्ज़ हो जाता है, बग़ैर उज़र की ताख़ीर करने से वो गुनाहगार होगा। और सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी तामीर की गई? तो आपने जवाब दिया मस्जिद हराम। इसे आप अंदाज़ा लगाएं, कन्फर्म हो गया कि पहली इबादतगाह रोए ज़मीन पर बैतुल्लाह था, बैतुल्लाह से पहले कोई इबादतगाह नहीं थी। आगे मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह से डरे, हमेशा डरते रहें और ऐसे डरें जैसे डरने का हक़ है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और गरोह दर गरोह तकसीम ना हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हक़ तक़वा यानी डरने का हक़ ये है कि अल्लाह की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी न की जाए, उसे याद रखा जाए, उसे भुलाया न जाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और नाशुक्री न की जाए। आगे उम्मत मुस्लिमा की फजीलत बयान की गई कि तमाम उम्मतों में उम्मत मुस्लिमा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अफजल और बेहतरीन उम्मत है और उसकी 3 वजूहात हैं अफजल होने की। नंबर 1, पहली उम्मतों के बरअक्स ये उन तमाम चीज़ों पर ईमान रखती है जिन पर ईमान रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया। नंबर 2, ये अमर बिल मारूफ भी करती है, नही अनिल मुनकर भी करती है।
یہ اس کی ذمہ داریوں میں ہے۔ اور پھر آگے روایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار امت مسلمہ میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرط کو پورا کرے۔ یہ شرط کیا ہے؟ ایمان لانا، جن پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا، نمبر 2 امر بالمعروف، نمبر 3 نہی عن المنکر۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کا شمار اس امت مسلمہ میں ہوگا۔ اور جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات رہیں گی، یاد رکھیے، وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کی حقدار رہے گی، اور اگر ان اوصاف سے محروم ہو گئی تو پھر وہ فضیلت کی حقدار نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں منافقین اور کفار سے دلی دوستی لگانے سے منع کیا گیا۔ اس کی 4 وجوہات بیان کی گئی۔ نمبر 1 کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتی ہے۔ چوتھی یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے ان کی ظاہری باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ آگے منافقین کو دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ کی شرکاء نے جہاں خود جرت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ منظر دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، اس کے باوجود اللہ نے کیا کمال کی فتح عطا فرمائی۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جنگ میں فتح اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے بنیادی شرط ایمان، یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ اور دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی مدد ان کو حاصل رہے گی، وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ غزوہ بدر کا ذکر تو یہاں محض حوالے کے طور پر آیا، اصل یہاں پہ غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو 55 آیات میں مشتمل ہے۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی، تنبیہ بھی ہے اور تاریخ بھی ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں قریش کو جو ذلت امیز شکست ہوئی، اس شکست کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے انہوں نے بڑی بھرپور تیاری کی۔ شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، 200 گھڑ سوار تھے، 700 زیرہ پوش تھے، 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ قریش کی 3000 لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑی کے عقب میں متعین فرمایا۔ اس پہاڑی کو جبل الرمات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس دستے کو تاکید فرمائی کہ فتح ہو یا شکست، کسی صورت آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا، اگرچہ تم دیکھو یہاں تک کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں، تم نے پھر بھی یہاں سے نہیں ہٹنا۔ خیر، جب جنگ کا آغاز ہوا، مقابلہ ہوا، تو انفرادی مقابلوں میں تو قریش کے 8 علم بردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر پسپا ہوا۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہم جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے
اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریش کی شکست دیکھ کر جبل الرمات کے جو تیر انداز سے انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ عقب سے حملہ کرنے میں تو ناکام رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سنہری موقع ہے کہ اوپر جبل الرمات پر جو موجود چند تیر انداز ہیں ان کو رونتے ہوئے اس نے زوردار حملہ کر دیا۔ اب اسلامی فوج تو اس شدید حملے سے غافل تھی، ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی سپاہیوں کے حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب جو مسلمانوں کو ایک فتح ملی تھی وہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اب اس میں جو ہمیں جانی نقصان ہوا، 22 مشرک مارے گئے جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ ادھر قریشی لشکر اس پوزیشن پہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نہ پھیرتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود ادھوری فتح پر انہوں نے اکتفا کیا اور واپس لوٹ گئے۔ اب منافقین کی فطرت تھی کہ ان کا کام یہی ہے کہ انہوں نے فتنہ فساد پھیلانا ہے، وسوسے ڈالنے ہیں، تو انہوں نے کہنا شروع کیا جی اگر مسلمان حق پر ہوتے انہیں شکست کیوں ہوئی ہے، شکست تو نہ ہوتی۔ تو پھر ان 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو فتنہ و فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فراغت کے بعد حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان گوروحا کے مقام پر پہنچ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ جنگ کے اہداف تو یہ پوری طرح حاصل نہیں ہوئے تھے، ہم ایسے ہی لوٹ آئے۔ تو اپنے ساتھیوں کی ملاوت بھی سامنے آئی تو اس نے دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لی۔ حضور علیہ السلام نے جب خبر سنی تو خود قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کے ایمان اور یقین اور عزم وفا کا اندازہ لگائیں کہ ابھی ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے تھے، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال تھے، لیکن جب محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تو فوراً لبیک کہا اور فوراً جلدی سے سفر شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک پہنچے تھے کہ اللہ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈالا، وہ تیزی سے واپس مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ اب جن لوگوں نے جنگ کے حالت میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے کہ انہوں نے زخمی ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، نیکی اور تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے شاندار اجر۔ آگے مسلمانوں کو آخر میں 4 اصول بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، دین پر جمے رہنا ہے، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ نمبر 2، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 3، دشمنان دین سے جب مقابلہ ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آگے سورہ نساء مدنی صورتوں میں سے ہے، 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے، انہیں ہتھایا نہ جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ تو یاد رکھیے حکم عام ہے، یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے۔ اور عام طور پر آج کل یتیم بچیوں کی میراث میں تو ناجائز تصرف کرنا، اس کو اپنا حق لوگ سمجھتے ہیں۔ آگے نکاح کی ترغیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو، ان کے درمیان عدل اور انصاف کو بھی ملحوظ خاطر رکھے، اور اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ایک بیوی پر اسے اکتفا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کئی شادیوں کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر اس رواج میں کسی قسم کوئی قید اور ضابطہ نہیں تھا، نہ کوئی تعداد متعین تھی اور نہ بیویوں کے درمیان عدل اور مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 یا اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا اور وہ کر لیتا تھا، اور پھر حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اسلام یاد رکھیے محافظ ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، اور اسلام نے شادی نکاح میں عورتوں کی تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دی۔ اور پھر یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یورپ جس کی لانتی تہذیب، جو کہ یورپ اپنی لانتی تہذیب کی وجہ سے پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانون کے اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی، یعنی قانونی اعتبار سے۔ البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کیا جائے اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ اب آپ بتائیں، افسوس یہ ہے کہ نام نہاد مسلمان بھی ذہنی طور پر اور عملی طور پر اس لانتی تہذیب کے ہم نوا ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم۔ آج دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تیسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ اگر ناجائز تعلقات ہوں تو اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، اگلا فخر محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں احساس کرنا چاہیے مسلمان ہیں ہم، تو ہمارے مسلمانوں کی تہذیب اپنانی چاہیے، نہ کہ یورپ کی تہذیب اپنانی چاہیے۔ پھر آگے اسلام نے ایک اور عزت دی، عورت کو میراث میں حق دلوایا، کیونکہ یاد رکھیے عرب کا مقولہ تھا کہ عورت ہم اسے کیوں مال دیں، اس کو میراث میں کیوں حق دیں، نہ تو وہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے، نہ تلوار اٹھا سکتی ہے، اور نہ تو دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو یہ جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور جو خواتین تھیں ان کو میراث سے محروم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو وراثت کا حقدار قرار دیا، اور فرمایا کہ عورت کو حصہ دینا یہ اس پر کسی قسم کا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ محرمات ذکر فرمائے کہ ان سے جو ہے وہ نکاح کرنا حرام ہے، جیسے مثال کے طور پہ والدہ ہیں، بہن ہے وغیرہ، پھوپھی ہے، خالہ ہے۔ تو اللہ تبارک، اور پھر جن سے رضاعت کا رشتہ بھی قائم ہو، رضائی بہن، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔